चौथा दिन। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र का किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने 7 साल तक कोशिश की थी। वो सफ़र जिसे तय कर लेना मेरे लिए शौक़ से ज़्यादा जुनून बन चुका था। हम सारी दुनिया अपनी मर्ज़ी से घूम सकते हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसका सफ़र आपकी मर्ज़ी से नहीं होता, नसीब से होता है। उसका अपना वक्त है और अपना तरीक़ेकार। यह है अल्लाह के घर का सफ़र। मैंने अपना पासपोर्ट हज के लिए बनवाया था। मैं हर साल हज पे जाने की कोशिश करती, लेकिन कोई ना कोई मसला आड़े आ जाता। यूँ 5 दफ़ा हज का मौसम आया और बीत गया। 5वें बरस मैंने उम्रे का सोचा, मगर इस प्लान को हकीकत बनते बनते 2 साल लग गए। हज न सही, उम्रा सही, मुझे बस अल्लाह के घर जाना था। इसकी 2 बड़ी वजूहात थीं। अव्वल, एक मजहबी माइलस्टोन पूरा हो जाएगा। हज अगर नहीं हो पा रहा तो कम अज़ कम बैतुल्लाह में हाज़िरी ही हो जाएगी। और दूसरी वजह थी मेरा ईमान, मेरा ये यकीन कि काबे में सारी दुआएं कबूल होती हैं। जब मेरी कोई दुआ कबूल ना हो पाती तो मैं उसे काबे के लिए संभाल रखती थी। काबे जाके दुआ मांगोगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। यूँ अल्लाह के घर जाना मेरी हर दुआ का महवर बन गया। मैं ये भी दुआ मांगती थी कि अल्लाह, जब मैं काबे जाके दुआ मांगूँ तो मेरी सारी दुआएं कबूल कर लेना। मैंने इतनी दुआएं शायद किसी चीज़ के लिए नहीं मांगी होंगी जितनी काबे में दुआओं की कबूलियत के लिए मांगी थी। 7 साल बाद बिला आखिर काबे पहुँच गई। मैं बहुत खुश थी, मगर मैं थक भी गई थी। मैं पहली दफ़ा हरम पाक आई थी और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था वहाँ इतना चलना होगा। चलना मेरे लिए मसला नहीं था, मैं अपने ट्रेनर्स में वॉक की आदी हूँ, लेकिन नंगे पैर, इसकी मशक मुझे नहीं थी। तवाफ़ के दूसरे चक्कर के दौरान मुझे पैर में दर्द महसूस होने लगा, जैसे मेरे दाएं पैर के दरमियान से कुछ खिंच रहा हो। जैसे पट्ठा खींचने की तकलीफ़ होती है ना, आप फ़ौरन पोजीशन चेंज करते हैं और वो ठीक हो जाती है। मगर मैं चलते हुए क्या पोजीशन बदलती, मुझे उसी तरह चलना था, सो चलती रही। रश के बायस हम बालाई मंजिल के बरामदे में तवाफ़ कर रहे थे। चौथे चक्कर तक मैं लंगड़ाने लगी, और जब तक हम सही करने अंदर गए, मेरा पैर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक दर्द कर रहा था। मसला ये था कि मैं ब्रेक लेने के लिए रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि हम पाकिस्तान से हालत एहराम में यहाँ आए थे। कई घंटों के सफ़र ने थका दिया था। अब जितनी जल्दी उम्रा मुकम्मल करके मैं बिस्तर पे पहुँचती बेहतर था। मैं जो पाकिस्तान से ढेरों दुआएं सोच के आई थी, अब बस एक ही दुआ मांग रही थी कि ऐ अल्लाह, मेरा दर्द ठीक कर दे। वो बहुत ही तकलीफ दे रात थी। मैंने लंगड़ा लंगड़ा के अपना उम्रा मुकम्मल किया। फिर होटल वापसी का सफ़र ना करते हुए भी तवील हो गया। मैं बाकायदा खुद को घसीट घसीट के चल रही थी। खैर, अपने बिस्तर पे जाके लेटी तो बिला आखिर सुकून आया और मैं सो गई। सुबह उठी तो दर्द में आराम था। मैं खुश हो गई, लेकिन जैसे ही ज़मीन पे पैर रखा, दर्द की टीस ऐन पैर के वस्त से उठी। पहला कदम उठाने के साथ ही रात वाला दर्द पूरी शिद्दत से वापस आ गया। लेकिन आज मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मैं अल्लाह के हरम में थी। काबा चंद 100 फुट की मुसाफत पे था। मैंने कई बरस तक एक पैटर्न के तहत ज़िंदगी गुजारी थी। जो नहीं मिल रहा वो काबे जाके मांगूंगी तो मिल जाएगा। मेरा ईमान था कि आज जब मैं काबा जाऊंगी तो हरम के बरामदे में बैठ के उस सियाह खूबसूरत घर को नज़रों में रख के दुआ मांगूंगी तो मेरे सारे दर्द, मेरे सारे गम हवा हो जाएंगे। उस दिन मैं लंगड़ाते हुए हरम तक पहुंची, लेकिन मेरा दिल मुतमईन था। खाना काबा को देखते ही मैंने अपने पैर की तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगी। फिर मैंने आबे ज़मज़म पिया और दुआ मांगी। हमें यही सिखाया गया है कि अल्लाह से यकीन से मांगना है और अल्लाह से ज़िद करके मांगना है। मैंने भी 100% यकीन से मांगा था, और बल्कि ये भी कहा था कि अल्लाह ताला आज रात तक आप मुझे शिफा दे दें, ताकि मैं अगले 15 दिन सुकून से आपकी इबादत करूं, अपनी दुआएं मांगूं और उस सफ़र को बेहतरीन अंदाज में गुजारूं। मैं काफ़ी देर मताफ में बैठी दुआ मांगती रही। मैंने हर वो तरीका इख्तियार किया जो दुआ की कबूलियत में मदद देता है। ज़मज़म पी के मांगना, यकीन से मांगना, मकबूल औकात में मांगना, फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगना, और साथ ही ज़िद करके कहा कि आज रात जब मैं होटल वापस जाऊं तो मैं भली चंगी हो जाऊं। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या मैं रात से पहले ही तंदुरुस्त हो गई होंगी? नहीं, शाम तक मेरा दर्द 3 गुना बढ़ चुका था। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि चला नहीं जाता था। मैं तवाफ़ के लिए जाने को उठती, फिर दर्द से बैठ जाती। उस रोज़ मैंने तवाफ़ भी नहीं किया, बस औरतों की मस्जिद में बैठी कुरान पढ़ती रही, दुआ मांगती रही। मेरी अक्सर दुआएं मेरे पैर की सेहत याबी के लिए थी।
درد کے بڑھنے کے باوجود مجھے یقین سا تھا کہ اگلی صبح جب میں حرم آ رہی ہوں گی تو میں بالکل ٹھیک ہوں گی، مگر اگلی صبح میں پہلے سے زیادہ تکلیف سے لڑکھڑاتی ہوئی حرم آئی تھی۔ میں اس قابل بھی نہیں رہی کہ طواف کر سکتی، بس مطاف میں بیٹھی رہی، آب زمزم پیا، خود پہ چھڑکا، سر پہ ڈالا، صدقہ کیا، دوسرے حاجیوں سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، خصوصاً بوڑھے حاجیوں کو، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں کعبے میں مانگوں، وہ بھی آب زمزم کے ساتھ، اور میری دعا قبول نہ ہو۔ کعبہ جہاں بڑے سے بڑے گناہ گار کی دعا قبول ہو جاتی ہے، آب زمزم جو بڑی سے بڑی بیماری کو شفا دے دیتا ہے۔ ان سب اسباب کے باوجود میرے پیر کا درد سوا ہوتا جا رہا تھا۔ میں پین کلرز بھی لے رہی تھی، کریم سے مساج بھی کر رہی تھی، لیکن رتی برابر جو فرق آیا۔ 3 دن گزر گئے اور میں اگلا عمرہ نہیں کر سکی۔ فرسٹریشن درد سے زیادہ ہو گئی تو چوتھے روز میں نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا، آج میرا پیر درد کرے یا کیا، میں عمرہ کروں گی۔ اس صبح ہم مسجد عائشہ گئے، میں نے احرام کی نیت باندھی اور حرم آ کے عمرے کا آغاز کیا۔ اس روز تکلیف کے باوجود میں نے مطاف میں ہی 7 چکر مکمل کیے۔ میں بمشکل کعبے تک بھی پہنچ گئی اور اس کا غلاف پکڑ کے جہاں دوسری بہت سی دعائیں کی، وہاں اپنے پیر کے لیے بھی کی۔ کیا اب کوئی کسر رہ گئی تھی دعا کی شدت میں؟ پھر میں صحیح کرنے نچلے فلور پہ آئی۔ میرا درد اس وقت تک ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ میں نے وہیں دوا کا پھکا مارا، لیکن ذرا فرق نہیں آیا۔ قدم نہ اٹھاؤ تو ٹھیک، ذرا سا چلو تو اف اف۔ میں اپنے گھر والوں سے الگ ہو کے اپنی عبادات کرتی رہی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آج میں رونے لگ جاؤں گی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے روتے دیکھے۔ مجھے اسٹرانگ نظر آنے کا ویسے ہی بہت شوق ہے، اور یہ میری انا کے خلاف تھا کہ میں ویل چیئر پہ عمرہ کروں۔ نہیں بھائی، میں چل سکتی ہوں۔ وہ صحیح میری زندگی کا مشکل ترین سفر تھا۔ میں نے اس سے زیادہ جسمانی تکلیف کبھی نہیں سہی۔ لگتا تھا نوکیلے کانٹوں پہ پیر رکھ کے چل رہی ہوں۔ صحیح کے درمیان ایک جگہ میں سیڑھیوں پہ تھک کے بیٹھ گئی۔ پہلی دفعہ میرا ایمان متزلزل ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی تھی؟ کیا میں کچھ ایسا غلط کر رہی تھی جو میری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن گیا تھا؟ کیونکہ یقیناً میری ہی دعا میں کمی ہوگی، ورنہ یہاں اس جگہ دعا کی جائے تو کیسے نہ قبول ہوتی؟ اور اگر میری یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو میری باقی دعاؤں کا کیا؟ میرا دل ایک دم خالی سا ہو گیا۔ میں جسمانی تکلیف کے ساتھ شدید ذہنی ڈرامہ سے بھی گزر رہی تھی۔ میں نے کئی برس ایک یقین کے ساتھ گزارے تھے، جتنی دعائیں پاکستان میں بار بار مانگنے کے باوجود پوری نہیں ہوئی تھیں۔ مجھے امید تھی کہ ایک روز جب میں اللہ کے گھر جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ وہاں میری دعا رد نہیں کرے گا، لیکن یہاں تو سبھی الٹا ہو گیا تھا۔ اپنے دوسرے عمرے کے دوران میرے ہونٹوں سے یہ 2 الفاظ نکل رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہیل می۔ ان 2 الفاظ میں میرے ہر جسمانی اور روحانی مسئلے کا حل تھا، لیکن درد کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں دوائیں لیتی رہی، کریم کی مالش کرتی رہی، مگر درد ٹھیک نہ ہوا۔ ہر وقت نیند سی آئی رہتی، لیکن آرام نہ آتا۔ اگلے چند دن میں نے عمرہ نہیں کیا، صرف طواف کر لیتی، کبھی کبھار اس کے بھی 7 چکر پورے نہ ہو پاتے کہ پیر جواب دے جاتا۔ یہاں تک کہ ہم مدینہ آ گئے۔ مدینہ آ کے میں نے اپنے کزن کو فون کیا جو UK میں آرتھوپیڈک سرجن ہے۔ اس نے سنتے ہی کہہ دیا کہ تمہیں پلانٹر فشائٹس ہوا ہے اور تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، تم نے کم از کم 2-3 دن تک بالکل نہیں چلنا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے شدید برا بھلا کہا، آخر میں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ میں مدینہ میں ہو کے روزہ مبارک پہ حاضری نہ دوں؟ لیکن اس نے کہا کہ اگر میں 2 سے 3 دن ریسٹ کر لوں تو میرے باقی دن سکون سے گزر سکتے ہیں، ورنہ ہر روز درد بڑھتا جائے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ میں ویل چیئر پہ آ گئی۔ ویل چیئر پہ میں 3 دن مسجد نبوی جاتی رہی۔ پیر کا درد کم ہونے لگا، لیکن اس عبادت کا مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ پھر بھی میں بالآخر خود کو ایک آخری عمرے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اب ہم نے مکہ صرف 2 دن کے لیے جانا تھا اور پھر واپسی تھی۔ اگر میں اچھا ریسٹ کر لوں تو میں کم از کم ایک آخری عمرہ درد کے بغیر کر لوں گی۔ مگر واپس جانے سے 1 دن پہلے میں اپنے پیروں پہ مسجد نبوی گئی۔ وہ دن میرا ٹھیک گزرا۔ میرا پیر بہت بہتر تھا، اسے صرف آرام نے بہتر کیا تھا۔ ہلکا سا درد تھا لیکن یہ قابل برداشت تھا۔ مسجد نبوی میں زیادہ چلنا نہیں پڑتا تھا، سو مجھے لگا میں بہتر ہو رہی ہوں۔ میں خوش تھی، میں اپنا تیسرا اور آخری عمرہ تندرستی سے کر سکوں گی۔ میں نے خوب آرام بھی کیا، اچھی غذا بھی کھائی۔ میں اپنی توانائی اس آخری عمرے کے لیے بچا رہی تھی۔ لیکن کیا واقعی میں اپنی طرف سے خود کو تندرستی کا سرٹیفکیٹ دے کر مدینہ سے بس میں سوار ہوئی؟
احرام باندھ رکھا تھا۔ چند گھنٹے بعد میں مکہ میں ہوں گی۔ میں ایکسائٹیڈ تھی، میں تندرست محسوس کر رہی تھی، اور سفر کے عین بیچ میں ایک دم سے مجھے بخار چڑھنے لگا۔ گلا پچھلی رات سے ہی خراب لگ رہا تھا، لیکن میں نے اگنور کیے رکھا تھا۔ بس میں جانے کیا ہوا، 2 گھنٹوں کے اندر اندر بخار اور فلو سے میری حالت بری ہو گئی۔ راستے کے لیے کوئی بخار کی دوا بھی نہیں رکھی تھی، ساری دوائیں پیر کے درد کے لیے تھیں۔ وہ اب ٹھیک ہوا تو جسم کا درد، بخار، فلو، میں وہیں بس میں بیٹھے بیٹھے رونے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں تھی جو سب گھر والوں سے سب کام چھڑوا کے ان کو عمرے کے لیے لے کر آئی تھی۔ پیپرز بنوانے سے لے کر ایک ایک بکنگ کروانے تک میں نے ہر کام کی ذمہ داری لی تھی تاکہ کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ اور اب جب سب مزے سے اپنے اپنے عمرے کر رہے تھے، کیا میں ایک عمرہ بھی تندرستی سے نہیں کر سکتی تھی؟ کیا ہر دفعہ میری طبیعت خراب ہو جانا ضروری تھا؟ میرا قصور کیا تھا؟ بہت ہی کوئی بے بسی والی کیفیت تھی۔ ڈرامہ الگ تھا۔ میں اس رات مکہ پہنچ کے سیدھی حرم نہیں گئی، بلکہ ہوٹل جا کے نیند کی دوا لے کر سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو ہوٹل میں کوئی نہیں تھا۔ سب نے رات میں عمرہ کر لیا تھا اور اب سب اپنی اپنی عبادت کے لیے حرم جا چکے تھے۔ آج مجھے حرم اکیلے جانا تھا، مگر میں وہیں بستر پہ لیٹی سوچتی رہی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں اتنے سال سے جس حاضری کے لیے اتنی مضطرب ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی تکلیف سے کیوں گزارا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی کیوں کر رہا ہے؟ جب پیر قدرے بہتر ہوا تو بخار اور فلو، کچھ غلط ہے۔ اس ساری کوششن میں کہیں تو غلطی ہو رہی ہے، کچھ ہے جو مجھے سمجھنا ہے۔ میں اپنے بارے میں ایک بات جانتی ہوں، میرے اندر کئی خامیاں ہیں، میری کئی عادتیں میرے ارد گرد کے لوگوں کو نہیں پسند، لیکن ایک خوبی میرے اندر ہے۔ میں جب بھی زندگی میں ہارتی ہوں، میں تنہا بیٹھ کے سیلف انالیسس ضرور کرتی ہوں۔ غلطی کہاں ہوئی، میں اس بات کا سرا پکڑنے کی کوشش ضرور کرتی ہوں۔ اور وہیں ہوٹل کے بستر پہ لیٹے لیٹے میں نے ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سارے معاملے پہ غور کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے، وہ مجھے حرم تک لایا ہے، اس نے مجھے حاضری کا موقع دیا۔ یقیناً کچھ اور ہے جو میرا رب مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ پھر ایک دم سے وہیں لیٹے لیٹے ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی۔ ایک انکشاف زندگی کے بارے میں اس وقت میرے اوپر ہوا تھا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک پلان ہم بناتے ہیں اور ایک پلان تقدیر بناتی ہے وغیرہ ٹائپ کا کوئی سبق میں آپ کو دینے جا رہی ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بس اس ایک لمحے میں مجھے کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں اٹھی، وضو کیا، دوائیوں کا بیگ نکالا، ہر دوا کی 2 گولیاں باہر نکالی، پین کلرز، پیناڈول، فلو ٹیب، سب کے پھکے مارے، پانی پیا اور تنہا باہر نکلی۔ کبوتر چوک پہ چند قدم چلنے کے بعد احساس ہونے لگا کہ کمزوری بہت ہے، لیکن خیر ہے۔ میں نے راستے سے 10 ریال کے انگور لیے، لیکن بمشکل 2 انگور کھا سکی، باقی راستے میں ایک مانگنے والی عورت کو دے دیے۔ میری طبیعت اتنی عجیب تھی کہ کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں چلتی رہی۔ دوائیوں کا اثر ہونے لگا اور میرے سارے درد کم ہوتے گئے۔ میں نے اس روز کعبے کو دیکھتے ہی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے وہ سبق سیکھ لیا ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے، بس میرا عمرہ ہونے دیں اللہ تعالیٰ، عمرے کے دوران مجھے تکلیف نہ دینا، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ عمرہ کرتے وقت میں تندرست نہیں تھی، لیکن مجھے تکلیف بھی نہیں ہو رہی تھی۔ پیر کا درد کیا، مجھے اپنے پیر بھی محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے جیسے تیسے عمرہ کر لیا، اور جیسے ہی مطاف میں کعبے کے سامنے بیٹھی، سارے درد لوٹ آئے۔ سر کا درد، جسم کا درد، پیر کا درد، کھانسی، چھینکیں، سب واپس آ گیا۔ اگلے روز ہم پاکستان واپس آ گئے۔ آج اس عمرے کو 1.5 برس گزر چکا ہے، لیکن میرے پیر کا درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ شروع میں وہ ریسٹ سے بہتر ہو گیا، لیکن آج کل پھر سے واپس آ گیا۔ اب میں فزیو تھراپی کروا رہی ہوں، جس سے امید ہے 1-2 ماہ میں وہ ختم ہو جائے گا۔ مگر جو سبق میں نے سیکھا وہ آج تک بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ کیا تھا؟ کچھ دیر کے لیے میری کہانی کو روک کے آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ میری طرح ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے سب سے مضبوط رابطہ دعا کی صورت میں ہوتا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ دعا ہر چیز بدل سکتی ہے، یہ آپ کے حالات ٹھیک کر سکتی ہے۔ جب آپ شدید اداس ہوتے ہوں گے یا کسی چیز کی تڑپ آپ کو بے چین کرتی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوں گے، کبھی رو کے، کبھی روئے بغیر، کبھی یقین کے ساتھ، کبھی آنسوؤں کے ساتھ، لیکن کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیا آپ کی بھی کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی؟ ایک شے جسے آپ دن رات اللہ سے مانگ رہے ہیں، جس کی کمی آپ کو اداس رکھتی ہے۔ وہ ایک شے آپ کے حالات بدل سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو نہیں ملتی۔ آپ کے حالات نہیں بدلتے۔ کبھی کبھی آپ تھک کے دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دعا پہ یقین نہیں رہا، بس اب اسے مانگنے کی ہمت نہیں رہی۔
آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، مجھے نہیں ملے گا، سو آپ اس شے کے بغیر روکھی پھیکی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ایسا کیا غلط کر رہا ہوں جو یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، نہ میں حرام کھا رہا ہوں، نہ میری عبادتوں میں کوئی کمی ہے، میں قبولیت کے اعلیٰ ترین اوقات میں دعا مانگ رہا ہوں، پھر شاید یہی وجہ ہوگی کہ وہ شے میرے لیے اچھی نہیں ہے، اللہ کی مصلحت۔ لیکن ہر دفعہ دل اس توجہ کو نہیں مانتا۔ کیا ضروری ہے کہ کوئی دعا اس لیے قبول نہ ہو رہی ہو کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، عمرہ کرنے کے لیے میرے پیر کی تندرستی میرے لیے کیسے اچھی نہیں ہو سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے میرے لیے اچھا بنا دیتا۔ اللہ چاہے تو آپ کی محبوب شے یا شخص آپ کے حق میں اچھا ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ نہ ملے تو بندہ کیا کرے؟ اب آتے ہیں اس سبق کی طرف جو اس واقعے سے میں نے سیکھا۔ آپ نے اسکول کی سائنس میں کیمیکل ریئیکشن کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ کیسے ایک کیمیکل کو دوسرے میں انڈیلا جاتا ہے، دونوں مل کے کوئی نئی چیز بنا دیتے ہیں، لیکن بعض کیمیکل آسانی سے نہیں گھلتے ملتے، سو ایک چھوٹی سی چیز ان کے اندر ڈالی جاتی ہے جو ان کو تیزی سے آپس میں ملا دیتی ہے، اس چیز کو کیٹالسٹ کہتے ہیں۔ یا اگر آپ کو سائنس زیادہ یاد نہیں تو کبھی چنے پکائے ہیں آپ نے؟ چنے سخت ہوں تو صرف پانی میں نہیں ابلتے، ان کو نرم کرنے کے لیے ہم میٹھا سوڈا ڈال کے انہیں ابالتے ہیں، یوں وہ جلدی گلتے ہیں اور ان کا کچا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میٹھا سوڈا ایک کیٹالسٹ ہوتا ہے۔ سو کیٹالسٹ وہ شے ہے جو کسی عمل کو تیز کرنے میں مدد دے۔ اور دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ چنے، پانی، آگ جیسے نہیں ہوتی، دعا کیٹالسٹ ہوتی ہے۔ دعا میٹھا سوڈا ہوتی ہے جو ایک عمل کو تیز کرتی ہے، لیکن صرف دعا مانگنے سے چنے نہیں گلتے۔ سوکھے چنوں پہ میٹھا سوڈا لگا کے رکھ دو تو کیا وہ گل جائیں گے؟ نہیں، پہلے چنوں کو کافی دیر بھگونا پڑتا ہے، پھر ان میں پانی ڈالتے ہیں، پھر نیچے آگ جلانی پڑتی ہے۔ دعا صرف اس عمل کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے جسے شروع آپ کے ہاتھوں نے خود کیا ہوتا ہے، دعا خود سے کچھ نہیں کرتی۔ دعا کو درکار ہوتا ہے ایک پہلے سے جاری عمل جس کے اندر وہ مکس ہو کے اسے ممکن بنائے۔ اب آتے ہیں میری طرف۔ میری غلطی کیا تھی؟ میں 7 برس تک حرم کعبہ کے سفر کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہاں جا کے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مجھے درست لگتا تھا کعبے میں واقعی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن دعاؤں کو پہلے سے جاری عمل چاہیے ہوتا ہے، اور میں آگ جلائے بغیر، چنے بھگوئے بغیر دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ خدا خود زمین پہ آئے اور میرا مسئلہ حل کرے۔ میں یہ سمجھتی تھی کہ اگر میں دعا مانگوں گی تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا جس کے پاس معجزاتی چھڑی ہوگی، وہ میرے پیر کی طرف اشارہ کر کے چھڑی گھمائے گا اور ایک لمحے میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فیری ٹیل اینڈنگ کی طرح۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ خدا ہماری ایسی دعاؤں کے جواب میں ہمارے لیے معجزے نہیں اتارتا، کیونکہ اس نے ہمیں ایک معجزہ بہت پہلے دے رکھا ہے۔ وہ معجزہ میرے پاس بھی تھا، اور وہ کیا تھا؟ میری عقل اور سمجھ بوجھ۔ وہ معجزہ میں خود ہوں۔ میں اپنی زندگی کا معجزہ ہوں، میں اپنا جادو ہوں، میں ہی اپنا کرشمہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے۔ میں اپنا پیر خود ٹھیک کر سکتی تھی اگر میں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے رکھا تھا، مجھے عمل خود شروع کرنا تھا۔ دعا مدد کرتی ہے، ہمت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، لیکن وہ آپ کے حالات کبھی نہیں بدلے گی اگر آپ خود اپنے حالات بدلنے کے لیے ہاتھ پیر نہیں ہلائیں۔ یہ دنیا کوز اور ایفیکٹ کے قانون پہ چلتی ہے۔ کوز اور ایفیکٹ کا قانون جانتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک عمل دوسرے عمل کو جنم دیتا ہے، ایک عمل وجہ بنتا ہے دوسرے عمل کے اثر انداز ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو جادو سے وجود میں نہیں لایا تھا۔ اگر یہ دنیا جادو یا کرشموں کی بنیاد پہ بنتی تو اللہ تعالیٰ اسے پلک جھپکنے میں بنا لیتا، وہ اس پہ قادر ہے، لیکن اس نے اس دنیا کو اسی قانون کے تحت بنایا جس پہ اسے آگے چلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو 7 دن اور 6 راتوں میں بنایا۔ اس نے کہا کن، اس سے ایک عمل کی ابتدا ہوئی، ایک عمل نے دوسرے عمل کو جنم دیا، یوں یہ دنیا ایک سیارے میں ڈھلتی گئی، ایک شے سے دوسری شے نکلتی گئی۔ اگر ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کے قانون کے مطابق رہنا ہے۔ یہاں چٹکی بجانے سے کچھ نہیں ہوتا، جتنا پیچیدہ کام اتنا ہی وقت اور کوشش۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سے پوچھیں کہ آپ کو اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ اپنے حالات کے بدلنے کی؟ عموماً ہماری ہر خواہش کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے، کیریئر بنانا، پیسے کمانا، شادی کی خواہش، بچوں کی آرزو، صحت کی دعا، محبت کو پا لینے کی تمنا۔ یہ سب ہمیں کیوں چاہیے؟ تاکہ ہمارے حالات بدلیں۔ ہم اپنی روٹین کی زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں،
مگر اللہ تعالیٰ کسی کے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود انہیں نہ بدلے۔ یعنی یہ سب چیزیں آپ کو اس وقت ملیں گی جب آپ ان کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ عمل کا آغاز کریں گے، پروسیس شروع کریں گے، پھر دعا کو اس میں انڈیلیں گے تو پروسیس آگے بڑھے گا، لیکن ساری بات کوشش سے شروع ہوگی۔ شاید آپ کہیں کہ جو آپ کو چاہیے اس کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی، پھر بھی وہ نہیں ملا، اب کیا کریں؟ مگر کوشش تو میں نے بھی کی تھی۔ میں نے پاسپورٹ بنوایا، گھر والوں کو ساتھ چلنے پہ راضی کیا، ایک ایک ڈاکومنٹ پورا کیا، ہوٹل، ٹکٹس بکنگ، وہاں لے جانے والا سامان سب کچھ تیار کیا، پھر بھی میں عبادت کا لطف کیوں نہیں لے پا رہی تھی؟ کیونکہ میں نے صرف کوشش کی تھی، تیاری نہیں۔ میں نے خود کو دراصل تیار نہیں کیا تھا۔ میں اپنا سب سے بڑا معجزہ خود ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دے رکھی تھی، میں نے سن بھی رکھا تھا کہ عمرے میں بہت چلنا پڑتا ہے۔ مجھے کئی ماہ پہلے سے واک کی عادت ڈال لینی چاہیے تھی تاکہ میں اس مشقت کے لیے تیار ہو سکوں۔ اگر میں خود کو تیار کرتی تو مجھے خود بخود معلوم ہو جاتا کہ میرے پیر اور جوتوں کی کمزوری کیا ہے۔ مجھے پیروں کے لیے ان سولز لینے چاہیے تھے جو میرے تلوؤں کو سپورٹ دیتے۔ مجھے وٹامن ڈی مسلسل لینا چاہیے تھا تاکہ مجھے ایسے مسئلے نہ ہوں۔ مجھے فلو شاٹس لگوا کے جانا چاہیے تھا۔ میں نے جب ہوٹل کی بکنگ کی تو مجھے معلوم تھا کہ وہ کعبے سے کتنے 100 میٹر دور ہے۔ میں نے کیوں نہیں سوچا کہ مجھے روز اتنے 100 میٹر چل کے آنا اور واپس جانا ہوگا؟ میں نے کیوں نہیں چیک کیا کہ ایک ایوریج طواف کتنے میٹر کا ہوتا ہے؟ مجھے روز اتنی واک کرنے کی پریکٹس ہونی چاہیے تھی۔ مجھے سپلیمنٹس لینے چاہیے تھے تاکہ میری قوت مدافعت مضبوط ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ دے رکھا تھا، دماغ دے رکھا تھا، تیاری کی مالی استطاعت دے رکھی تھی، سارے معجزے میرے پاس تھے۔ اب میں کعبے کے سامنے کھڑی اللہ سے کس منہ سے شکوہ کر سکتی تھی کہ آپ میرے پاؤں کے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے میں آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ مجھے کیسے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیا چاہتی ہے؟ میں زمین پہ آ جاؤں اس کے لیے، میں فرشتے اتاروں اس کے لیے؟ میں نے اس کو سب کچھ دے رکھا تھا، اس نے خود یہ چیلنج مول لیا ہے، پھر اس نے خود کو اس چیلنج کے لیے تیار کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ نے خود کو اس نعمت کے لیے تیار کیا ہے جس کو حاصل کرنا آپ کی سب سے بڑی خواہش ہے؟ مثلاً آپ کی شادی کا نہ ہونا اس وقت آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جو ملتا ہے یہی پوچھتا ہے، آپ سے نہیں تو والدین سے، اور یہ سوالات آپ کو ڈپریشن میں دھکیل رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیا آپ نے شادی کی تیاری کی ہے؟ نہیں۔ میری مراد جہیز یا گھرداری سیکھنے سے نہیں ہے، اور اگر آپ مرد ہیں تو میرا اشارہ آپ کی جاب یا مالی حیثیت کی طرف نہیں ہے۔ کیا آپ نے خود کو ایک ریلیشن شپ کے لیے تیار کیا ہے؟ کیا آپ نے جسمانی طور پہ خود کو بہتر کرنے کے لیے محنت کی ہے؟ اور بالکل بھی سوشل میڈیا کے ان اقوال زریں پہ یقین نہ کیا کریں جو کہتے ہیں کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں۔ نہیں، اگر آپ نے خود کو گروم نہیں کیا، معاشرے کے آداب و اطوار نہیں سیکھے، اپنی ذاتی صفائی پہ توجہ نہیں دی، اپنی صحت اور فٹنس کو بہتر نہیں کیا، خود کو آپ بنا سنوار کے صاف ستھرا نہیں رکھ سکتے، تو آپ شادی کے بعد یہ کیسے کریں گے؟ کیونکہ میلے کچیلے بے ڈھنگے اور بنیادی مینرز سے نابلد شریک حیات فوراً دل سے اتر جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ریلیشن شپ کیسے چلتے ہیں؟ اگر آپ اس لیے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو وہ خوشیاں دے گی جو ابھی آپ کی زندگی میں نہیں ہیں، تو آپ غلط ہیں۔ ریلیشن شپ اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ شریک حیات ایک دوسرے کو خوشی دیں۔ شادی اس لیے نہیں کی جاتی کہ آپ کو اس سے خوشی ملے، اس لیے کریں گے تو کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ شادی یا ریلیشن شپ تب کامیاب ہوتا ہے جب دو لوگ اپنے اپنے اندر کی خوشی ایک تعلق میں انڈیلیں، پھر دونوں کو سکون ملتا ہے۔ دوسری صورت میں تعلق ٹاکسک بن جاتا ہے۔ آپ کو شادی کی آرزو ہے، اچھی بات ہے، سب کو کسی نہ کسی مقام پہ ہوتی ہے، لیکن کیا آپ کو ریلیشن شپ کی الف بے معلوم ہے؟ کیا آپ نے ایک ہائی ویلیو شادی شدہ تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک بھی کتاب پڑھی ہے؟ شادی کے بعد ایک باعزت اور ہائی ویلیو پارٹنر کیسے بنا جاتا ہے، اور کیسے خود کو ٹاکسک ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے خود کو اس شے کے لیے تیار کیا ہے؟ یا آپ کے نزدیک شادی کی تیاری کپڑے خریدنے، جہیز سیٹ کرنے اور دلہن بننے کے لیے دبلے پتلے ہونے کا نام ہے؟ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو شاید آپ کو لگتا ہے کہ اولاد ہونے کے بعد آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں خوشی آئے گی، خاندان میں آپ کی اہمیت بنے گی۔ لیکن کیا آپ بچوں کے لیے تیار ہیں؟ بچے ذمہ داری کا دوسرا نام ہے۔ کیا آپ نے خود کو ذمہ دار بنانا شروع کیا ہے؟ کیا آپ نے جسمانی طور پہ خود کو تیار کرنا شروع کیا ہے؟ کیا آپ سپلیمنٹس اور ایکسرسائزز وغیرہ سے اپنے جسم کو اس مشقت کے اٹھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیا بطور میاں بیوی آپ نے اپنے آپس کے مسئلے حل کر لیے ہیں؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں،
آپ محنت کر رہے ہیں اس مقام پہ پہنچنے کی جب آپ کے پاس بہت سے پیسے ہوں گے، لیکن کیا آپ اس پیسے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ نے پلاننگ کی ہے کہ کتنا بچانا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے اور کتنا مزید انویسٹ کرنا ہے؟ اگر ابھی آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ کو فضول خرچی کی عادت ہے تو آپ آگے کیسے پیسے جوڑیں گے؟ شاید اسی لیے رزق کا راستہ کھل نہیں رہا، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے آپ کو اس کی قدر کرنا نہیں آ رہا۔ آپ کو ایک نیک مسلمان بننا ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ جسمانی اور روحانی پاکیزگی کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ ایک ایسے انسان بننا چاہتے ہیں جس سے سب محبت کریں، جس کی شخصیت سحر انگیز ہو، لیکن وہ بننے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کتنی تیاری کی ہے؟ کیا صرف صبح خیزی کی عادت ڈالنی شروع کی ہے آپ نے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حالات بدلنے ہیں، لیکن ہم بدلے ہوئے حالات کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ذہنی طور پر نہ جسمانی طور پر۔ یا تو ہم کوشش نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو صرف حالات کو بدلنے کی۔ حالات اللہ تعالیٰ نے بدلنے ہیں، ہم نے دراصل خود کو بدلنا ہے۔ جس دن آپ خود کو بدلیں گے اس دن حالات بھی بدلنے لگیں گے۔ یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں، کھول کے پی لیں۔ جب تک آپ اپنی کمزوریوں کو نہیں جانیں گے، ان کو دور نہیں کریں گے، کچھ نہیں بدلے گا۔ اور کمزوریوں کو جاننے کے لیے خود سے ملنا پڑتا ہے، انہیں دور کرنے کے لیے خود سے محبت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک آپ کو اپنے اندر کے انسان سے محبت نہیں ہوگی، اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں ہوگی۔ اب مخلوق سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ سے نہیں ہوگی۔ مجھے ہر روز ای میلز اور پیغامات موصول ہوتے ہیں جن میں لڑکیاں اور لڑکے لکھتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، ان کی زندگی میں بہت اداسی ہے، تلخی ہے، ایسے میں وہ کیا کریں؟ میرے لیے ایسی ای میلز کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے میں ان سطور کے ذریعے ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اداس ہیں تو آپ نے اس اداسی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ مجھے ای میل کر دی، بس ایک دو دوستوں کے سامنے فرسٹریشن نکال دی؟ خود سے کیا کیا؟ ہاتھ پیر ہلائے، اداسی کی وجہ ڈھونڈی، اس وجہ کو دور کرنے کے لیے محنت کی، اپنے آپ کو مثبت کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کی؟ یا اگر کلینکل ڈپریشن ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ سائیکولوجسٹ کے پاس گئے؟ نہیں گئے؟ کیوں؟ گھر والے نہیں مانتے؟ تو ان کو بنانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے آواز اٹھائی؟ آج کل تو آن لائن بھی سائیکولوجیکل ہیلپ مل جاتی ہے، کیا افورڈ نہیں کر سکتے؟ تو افورڈ کرنے کے لیے کیا کیا؟ مجھے ای میل کر سکتے ہیں تو انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس، مفت میں مواد ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، ایپس ہیں، کتابیں ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کی ایکسرسائز سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے۔ اور اگر ایسی مدد چاہیے جو پیسے سے آتی ہے تو وہ پیسہ جمع کرنے کے لیے کیا کیا؟ اپنے خرچے کم کیے؟ کچھ کیا آپ نے سوائے اپنے دوستوں سے مفت کی کاؤنسلنگ مانگنے کے؟ مجھے ای میل کرنا یا اپنے دوست کو گھنٹہ گھنٹہ اپنے مسائل کی داستان سنانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مدد مانگنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ اپنا معجزہ بھی خود ہیں، اپنی جادو کی چھڑی بھی خود ہیں۔ آپ کے فیصلے ہی آپ کی زندگی کو بدلیں گے۔ آپ کی سب سے بڑی دعا شاید اس وقت قبول ہوگی جب آپ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ نئے حالات کی تیاری کے لیے پرانی روٹین کو توڑنا ہوتا ہے۔ آپ کو کچھ نیا کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے۔ دنیا کوز اور ایفیکٹ پہ چلتی ہے، ہر عمل سے نیا عمل نکلتا ہے، ہر فیصلہ آپ کے راستے کو کسی ایک طرف موڑ دیتا ہے۔ آج آپ جب اس کتاب کو بند کریں تو اس بات کو یاد کر لیں کہ آپ کو جو بھی چیز چاہیے اس کے لیے آپ نے آج سے تیاری شروع کرنی ہے۔ اپنی روٹین میں نئی چیزوں کو شامل کریں، ایکسرسائز، واک، یوگا، سیلف گرومنگ اور وہ تمام چیزیں جو خود سے محبت کے دائرہ کار میں آتی ہیں اور جو آپ آگے اس کتاب میں بھی پڑھیں گے۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آج آپ نے کوئی نئی عادت نہیں سیکھنی، بلکہ نئی عادتیں سیکھنے کا عہد خود سے لینا ہے۔ اس کتاب کے ہر باب میں آپ کو ہر روز اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز سکھائی جائے گی۔ آج کا باب آپ کو اس تبدیلی کے لیے راضی کرنے کو لکھا گیا تھا۔ آپ کے حالات صرف تب بدلیں گے جب آپ اپنی زندگی میں نئی عادات اور نئے آداب کو داخل کریں گے۔ سو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ نئی چیزیں اپنانے کا خیال انسان کو سب سے پہلے خوف دلاتا ہے۔ آپ کو بھی سوچ کے خوف ہی آئے گا، مگر آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کہ کہیں یہ نئی چیزیں آپ کی زندگی کو الٹ پلٹ نہ کر دیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی زندگی الٹ جانے کے بعد پہلے سے خوبصورت نہیں ہو جائے گی؟ آج کے سوالات۔ سوال نمبر 1، ذاتی زندگی کے لحاظ سے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سوال نمبر 2، آپ نے ابھی تک اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ سوال نمبر 3، آپ نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا؟ سوال نمبر 4،
جو کام آپ نے ابھی تک نہیں کیے وہ کس رکاوٹ کے باعث نہیں کیے؟ سوال نمبر 5، اس رکاوٹ ڈالنے والی شے، عادت، سستی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 6، جاب، ورک لائف، تعلیم کے حوالے سے آپ کا سب سے بڑا گول کیا ہے؟ سوال نمبر 7، آپ نے ابھی تک اس گول کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ سوال نمبر 8، آپ نے اس گول کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا؟ سوال نمبر 9، جو کام آپ ابھی تک نہیں کر سکے وہ کس رکاوٹ کے باعث نہیں کر سکے؟ سوال نمبر 10، اس رکاوٹ ڈالنے والی شے یا عادت یا سستی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی مشق: ایک گہری سانس اندر کھینچیں اور اسے 3 سیکنڈ کے لیے روکیں، پھر اسے اتنی زور سے خارج کریں کہ آپ کو اپنا سانس سنائی دے۔ اسی طرح 10 گہرے سانس لیں۔ ہر صبح اٹھ کے یہ مشق ایک دفعہ کیا کریں جب آپ پریشان ہوں یا کسی چیز پہ اوور تھنک کر رہے ہوں۔ تب اس مشق کو دہرانے سے آپ کو خود پہ قابو پانے اور ریلیکس ہونے میں مدد ملے گی۔